सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज आपको महकमा एक्साइज की एक और कहानी सुनाते हैं, बल्कि कहानी क्या सुनाते हैं, आपको पूरा सच बताते हैं। और पूरा सच भी कुछ इस तरह से बताऊंगी कि जिसमें दलाइल भी होंगे, जिसमें इनके हवाले से जो बात की जाएगी उसकी वीडियोस भी मौजूद होंगी और उसकी पूरी एक रिपोर्ट भी मौजूद होगी मेरे प्रोग्राम में। सूरत हाल ये है कि महकमा एक्साइज पंजाब के डीजी सेक्रेटरी जो हैं वो महकमा एक्साइज के हवाले से जो उनकी नाकिस हिकमत अमली है वो हमारे खजाने को बड़ा ही भारी नुकसान पहुंचा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो ये ऐसे मुमकिन है जनाबे आली के 14 रोज हो गए हैं और आईटी डिजिटलाइज जो सिस्टम है, इनका जो कंप्यूटराइज सिस्टम है 14 रोज से वो बंद पड़ा है। शहरी ख्वार हो रहे हैं और उनको ना तो स्मार्ट कार्ड इशू किए जा रहे हैं और बाकी भी जो रजिस्ट्रेशन कार्ड्स होते हैं या कॉपीज होती हैं जो इनको इशू की जाती हैं कि ये गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई है, वो भी शहरी जो है वो ख्वार होकर इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। यानी कि अपने शहर को छोड़कर जो रेवेन्यू इकट्ठा होना था पंजाब में, वो अब दूसरे सूबों की तरफ जो है वो लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया है। अब कोई महकमा एक्साइज पंजाब के डीजी सेक्रेटरी से ये पूछे कि अगर आपको ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आपने हिकमत अमली पहले तैयार क्यों नहीं करके रखी। सूरत हाल रोज बरोज गिरती चली जा रही है। महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच की कारकर्दगी और कारनामे आपके सामने हैं। सवाल उठाओ तो बुरा मना जाते हैं, डीजी साहब को कुछ कह दो तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। लेकिन जब आप इनके काम देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि काम ये बिल्कुल सिफर पे करते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो सीएम साहब के लिए स्पेशली कि सर आप महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच के हवाले से नोटिस जारी करें, इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिए जाएं और खास तौर पे जो डीजी है इनके सेक्रेटरी एक्साइज, उनके हवाले से सोचा जाए कि इनका क्या करना है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, मुश्ताक चौधरी ने तैयार की है, उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। महकमा एक्साइज पंजाब के डीजी सेक्रेटरी एक्साइज की नाकस हिकमत अमली अवाम और खजाने के लिए वबाल जान बन गई। पंजाब एक्साइज मोटर ब्रांच का नया कंप्यूटराइज सिस्टम 14 रोज तक भी फाल ना हो सका। आईटीबी और एक्साइज डिपार्टमेंट के अपने कंप्यूटर माहिरीन ने निजाम को चलाने में बुरी तरह नाकाम नजर आते हैं, जिसके बहस आज 14 रोज गुजरने के बाद भी पंजाब भर के एक्साइज मोटर ब्रांच में साइलिन को मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, जिसके बहस सरकार के खजाने को रोजाना करोड़ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके जिम्मेदार महकमा के डीजी हैं। इन अफसरान की गलत पॉलिसियों के बहस आज मोटर मालकान दफातरों के रोजाना चक्कर लगाकर खुआर हो रहे हैं, जिससे शहरियों और एजेंटों ने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस्लामाबाद और दूसरे सूबों का रुख कर लिया है। पंजाब का रेवेन्यू दूसरे सूबों में जाने लगा और कंप्यूटर माहिरीन का कहना है डीजी सेक्रेटरी को चाहिए था सिस्टम में डिजिटल टेक्नोलॉजी तब्दीली पहले छोटे शहरों में तजर्बा कर लेते तो शहरी इस मुश्किलात में ना आते और ना ही गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वाले कारोबार लोगों को माली हालात से दो चार होना पड़ता। महकमा एक्साइज के कंप्यूटर माहिरीन भी यहाँ पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इस आईटी सिस्टम को सेट करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में आईटी डिपार्टमेंट की जहाँ बात की जाती है, जब इसको बनाया गया तो जाहिर है कि इसके एक्सपर्ट्स भी रखे गए और एक्सपर्ट्स इसलिए रखे जाते हैं कि अगर कोई खराबी हो जाती है, कोई भी जो है वो सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब माहिरीन ने भी कह दिया है कि हम इस आईटी सिस्टम को ठीक करने में बिल्कुल नाकाम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे आईटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया गया जिसको ठीक करने में अपने ही माहिरीन नाकाम हो गए। और फिर जो ये करोड़ों रुपए का रोजाना का नुकसान इस कंप्यूटराइज सिस्टम के खराब होने की वजह से महकमा एक्साइज को पहुंच रहा है, इसका जवाब जो है वो ना डीजी साहब देने के लिए तैयार है, ना सेक्रेटरी साहब देने के लिए तैयार है। तो इसका जवाब किसने देना है? जब ये सिस्टम खरीदे जाते हैं, लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तब तो बड़ा मीडिया पर जो है वो वावेला मचाया जाता है कि जी हम देखें जी आईटी सिस्टम हमने लॉन्च कर दिया, आईटी सिस्टम बना दिया। ठीक है, चीजें खराब भी हो जाया करती हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन 14 दिन अगर ये चीजें खराब रहेंगी और माहिरीन भी नाकाम रहेंगे और आपके पास बाहर से बुलाने के एक्सपर्ट के भी जो है वो मसाइल नहीं होंगे या वसाइल नहीं होंगे, तो आप कैसे काम करेंगे? और आप एक इतने बड़े महकमे को चलाने में अगर बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे तो रोजाना का रेवेन्यू जो जनरेट करने वाला महकमा है, जो वो करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाएगा, तो इसके जिम्मेदारान कौन होंगे? सवाल उठता है ये, लेकिन जवाब मुझे पता है कि आने वाला नहीं है। लेकिन मुझे इतना अंदाजा और इतना जो है वो जरूर पता होता है कि जब प्रोग्राम किया जाता है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है आला हुकाम से। और सीएम साहब का भी वैसे शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाकायदा तौर पर जो प्रोग्राम्स उनको भेजे जाते हैं उस पर एक्शन वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो काम करना चाहते हैं और जो काम नहीं करना चाहते, जब उनकी तस्वीर दिखाई जाती है तो उसके बाद जो है वो उनके लिए तोहफतन जो है वो उनको ये तोहफा दिया जाता है कि जनाब आपने काम नहीं करना तो आप आराम कीजिए।
لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے تبادلے ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو ڈسمس نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب آپ ان کو ڈسمس کریں گے تب ہی ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کام نہیں کرنا، کیونکہ تبادلہ کر دیں گے تو وہاں جا کے بھی یہی کام کریں گے۔ فطرت تو نہیں بدلتی انسان کی، عادتیں شاید بدل جاتی ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر مشتاق چودھری صاحب، ایک عرصے سے محکمہ ایکسائز کی بیٹ کر رہے ہیں، اچھی بچی جانتے ہیں، اندر کے تمام حال و احوال سے واقف ہیں۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے 14 روز سے بند پڑا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی مشتاق صاحب بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا ڈاکٹر بھیا۔ اس میں یہ جو چیزیں سب آ رہی ہیں کہ میں اس پر وضاحت کروں گا کہ آج سے گزشتہ سالوں پہلے یہاں 1 پیج کی بک بنائی جاتی تھی دفتر کے اندر ہی، جس سسٹم سے چلان نکلتا تھا اسی سسٹم سے رجسٹریشن بک بھی نکالی جاتی تھی۔ سسٹم بہت اچھا تھا، لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جو موٹر مالکان ہے یا ایجنٹ لوگ ہیں، جو بھی شہری ہیں، بڑے آسان طریقے سے ان کے کام ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، چند سال گزرے تو انہوں نے ایک مزید آپشنز میں دی، اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ تبدیلی کیا کی گئی؟ اب 1 پیج کی بجائے پاسپورٹ بک نکالی گئی جو 4 صفحے پر مشتمل ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تب بھی ایسا ہی تھا، وہی چلان نکلتا تھا اور وہی 5 منٹ میں بک تیار ہو کے اسٹیکر لگا کے موٹر مال کا رجسٹریشن ٹرانسفر دی جاتی تھی۔ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا سسٹم تھا، کوئی کمی کوتاہی اس میں نہیں تھی، تو بڑا اچھا نظام چل رہا تھا۔ اب اربوں روپے کا ریونیو دینے والا جو ادارہ ہے، پنجاب کے جو بڑے ادارے ریونیو دینے والے، ان میں سے یہ ادارہ شمار ہوتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اب جیسے ہی ڈی جی چینج ہوتے ہیں یا سیکٹری صحت پنجاب چینج ہوتے ہیں، یہ ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ ایک پالیسی ہوتی ہے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے، ایک ہوتی ہے عوام کو مزید خراب کرنے کے لیے۔ ایک پالیسی ہوتی ہے اپنے آپ کو سہولیات دینے کے لیے۔ جی یہ خود کو آپ نے درست کہا، یہ خود کو سہولیات دی گئی ہے۔ جی جی، اس میں جتنی کمپنیاں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گی اتنے کو ٹینڈر دیا جائے گا، وہاں اتنی ہی زیادہ کمیشن آئے گی۔ صحیح، صاف بات، صرف کرپشن کیا۔ اب چلتا نظام ان لوگوں نے روکا۔ پہلے جو معاملے تھے ڈیٹیل انہوں نے کیا 18 سال، وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ آئی ٹی کی طرف سے بہت زیادہ شکایات تھی، یہ پہلے سے آ رہی ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں بارہا اس کو رجسٹرڈ کروا چکے ہیں۔ یہ پہلے آئی ٹی سسٹم میں جب سے بنایا گیا تب سے ٹھیک نہیں ہو سکی، اور اب تو 14 دن کے لیے بند۔ آئی ٹی نہیں، وہ سسٹم جو میں بات کر رہا ہوں وہ پہلے اور چلایا جا رہا تھا۔ اچھا، وہ بھی ایسی رجسٹریشن کارڈ جو کمپیوٹرائز بنائے جاتے تھے، وہ ڈی جی آفس بنتے تھے۔ نہیں وہ تو آپ الگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، جو آئی ٹی سسٹم میں پرابلمز آ رہی تھی، اس پہ بھی ہم نے جو ہے وہ پروگرام میں بارہا آواز اٹھائی ہے۔ بالکل، اس کو بھی ہم نے جو ہے رجسٹر کروایا ہے۔ کیا گیا ہے جس میں ہم بات کرتے تھے، اب یہ باتیں ہماری جاری اس میں تھی، معاملہ تھے ابھی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکے۔ ابھی آئی ٹی والوں کی طرف شکایات بہت زیادہ تھی، یعنی کہ 1 نمبر کی 2 جگہ پہ گاڑیاں فیڈ ہوئی ہیں، نمبر 1 ہے، گاڑیاں 2 ہیں۔ اچھا، اب جب میں چلان اپنے موبائل سے نکالتا ہوں تو وہ چلان اگر غلط نکل جاتا ہے تو اس کو کینسل کرانے کے لیے ہم متعلقہ محکمے سے رابطہ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں سے چلان کینسل کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے بجائے پورا سسٹم ہی گاڑی کا اڑ جاتا ہے۔ صحیح، اس کو ٹھیک کرانے کے بجائے 6 ماہ لگ جاتے تھے موٹر مالک کو۔ کبھی آئی ٹی کے دفتر، کبھی ان کے دفتر، کبھی ڈی جی آفس کے دفتر، کبھی کہاں خوار ہو رہے تھے، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ ابھی ایسے معاملے ٹھیک نہیں ہوئے تھے، تو آگے سے جو نئے ڈی جی صاحبان، سیکٹری صاحبان آنے والے ہیں، ان لوگوں نے مزید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو چینج کرنے کی، تبدیلی کرنے میں آج 14 روز گزر گئے ہیں۔ اچھا، پنجاب بھر میں لوگ جو ہے موٹر مال کا در دھکے کھا رہے ہیں۔ اچھا، وہ دوسرے شہروں کا رخ کر لیا انہوں نے؟ ظاہری بات ہے، اگر دیکھیں اب پنڈی ہے، ان کو اسلام آباد نزدیک ہے، اب ڈیرہ غازی کا ہے، بلوچستان یا کراچی نزدیک ہے، یہ پنجاب سے لوگ اب دوسری طرف رخ کریں گے۔ پنجاب کا سسٹم فعال نہیں ہو سکا، جو کاروباری لوگ ہیں، جو گاڑیوں خرید فروخت کرتے ہیں۔ یہ تو آپ پنجاب کے محکمے کے حوالے سے جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اتنا کروڑوں روپے کا نقصان۔ ابھی ہمارا یہ خزانہ جو ہے پنجاب کا، ویسی پنجاب حکومت نے ابھی تک جو ہے وہ مزدور کی سیلری نہیں بڑھائی، 32,000 نہیں کی۔ دوسرے تمام صوبوں میں جو ہے وہ ایسے ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا، پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ کرو، پھر نہیں ہوتا۔ تو جہاں اس طرح کی صورتحال ہو، وہاں پہ کیا ہمارا ملک اور ہمارے محکمے اس چیز پر سٹینڈ کر پائیں گے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں روپے کا نقصان کرواتے پھرے؟ کیا جو ملک پہلے ہی معاشی صورتحال وہاں پر جو ہے وہ خراب ہے، وہاں پر آپ اور معیشت کا اور اپنے معاملات اور اپنے جو اپنے محکمے چلانے ہیں ان میں سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں، اور آپ سیدھے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیں آپ کے ماہرین بھی کہ جی ہم سے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا؟ تو یہ سسٹم ایجاد کس نے کیا جو آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہا؟
اور یہ سسٹم لایا کہاں سے گیا؟ اربوں روپے کے سسٹم آپ جو ہے وہ لا کے اپنے محکموں میں لگا دیتے ہیں، آئی ٹی سسٹم، ڈیجیٹلائز سسٹم، کمپیوٹرائز سسٹم، اور یہ سارے سسٹم جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد جو ہے وہ یہ سسٹم خراب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان سے جو پیسہ وصول کیا جاتا ہے وہ اس مد میں کہ آپ 3rd کلاس سسٹم جو ہے وہ انسٹال کرواتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے وہ اتنے پیسے نہیں لگاتے، وہاں سے بھی پیسے بچا کر اپنی جیبیں جو ہے وہ بھرتے ہیں۔ تو یہاں پر حساب کتاب کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو ہے وہ کرپشن جس کی کہانی جو ہے وہ روزانہ یہ پورا سچ پروگرام جو ہے وہ سناتا ہے اور یہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھیے اگر نقصان حکومت پنجاب کو ہو رہا ہے، ان کا تو فائدہ ہے نا، فائدہ تو ایک نے لینا ہے، کچھ لوگوں کا یا سرکار کو فائدہ دے لیں یا فائدہ خود لے لیں۔ آپ پہلے والی تبدیلی تو چاہیے پوری کر نہیں سکے، اس میں ناکام رہے ہیں، تو مزید تبدیلی کی اسی لیے گئی ہے۔ جب آپ ڈی جی اور سیکٹری اپنی من مرضیوں سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو جو ہے وہ لگائیں گے، پھر وہ کیا کر رہے ہیں آپ اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کے محکموں کی یہی حالت ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں نیچے سے کرپشن جو ہے وہ اتنے سے پیمانے پہ ہوتی ہے، لیکن بڑے پیمانے پہ کرپشن بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، وہ لیول ہوتا ہے پھر جس لیول پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سبھی کرپشن کرتے ہیں، اچھے اس میں جو ہے وہ سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور جو ہے وہ ملک کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں اپنے محکموں میں، لیکن وہ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف محکموں کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ سی ایم صاحب کو دیکھنا چاہیے، نوٹس کرنا چاہیے، اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ محکمہ ایکسائز موٹر برانچ کے حوالے سے بے تحاشا پروگرامز میں نے کیے ہیں اور اس پر جو ہے وہ بارہا ہم نے ان کی کوتاہیاں کمیاں جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور بتایا بھی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کی جائیں، کیونکہ عوام خوار ہو رہی ہے، عوام کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ دوسرے صوبوں میں جو ہے وہ کنورٹ ہو رہے ہیں۔ تو پنجاب کا نقصان آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ایسے ڈی جی اور سیکٹری بٹھانے کا آپ کو کیا فائدہ ہے جن کے سسٹم ہی جو ہے وہ کام نہیں کرے، جنہوں نے ایسے سسٹم انسٹال کروائے ہیں جس کا سارا بیس جو ہے وہ سیکٹری صاحب پہ ڈال رہے ہیں۔ ان کے اپنے ہی جو ہے وہ لوگ اور اپنے ہی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سسٹم انسٹال ہوئے تھے ہم نے تبھی کہہ دیا تھا کہ یہ سسٹم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ تو آج دیکھ لیں پھٹا بیٹھ گیا۔ دیکھیے جو ٹیکنالوجی بحرین ہے انہی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ایک چھوٹے شہر میں تجربہ کرتے، تجربے کے طور پر اس کو دیکھتے، چیک کرتے یہ سسٹم فعال کرتا یا نہیں کرتا، اگر کر جاتا تو مزید باقی شہروں میں کر دیتے۔ پاس انٹرنیٹ کی رینج نہیں ہے نا سر، انٹرنیٹ بھی تو اتنا ہیوی آپ کے پاس جو ہے وہ یوزیج میں آنا چاہیے نا، یا آپ کے پاس سسٹم، آپ کے پاس سافٹ ویئر بھی ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے آپریٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ سسٹم تو دیکھیں فعال تب ہوتا ہے جب آپریٹنگ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے وہ کیپیبل ہو۔ مجھے لگتا ہے ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ جو سافٹ ویئر ان کے سسٹم میں ہے وہ بچوں کے کھلونوں میں سافٹ ویئر ہوتے ہیں، بالکل نازک۔ اب اگر اس کی قیمتیں دیکھا جائے تو 3 ارب حکومت پنجاب نے جاری کیا تھا، آج سے 18 سال پہلے 3 ارب کے روپے کے سسٹم لگے ہیں، لیکن وہ 3 سے 4 کروڑ کی لاگت اس میں نہیں ہے۔ اتنی بڑی کرپشن ہوئی تھی وہاں بھی، اتنی بڑی کرپشن چلی تھی۔ اب یہ جو کارڈ متعارف کرا رہے ہیں، کارڈ ای صورت نادرہ سے خود ہی لوگ لے لیں گے، چلان بھی خود ہی نکال لیں گے، نمبر بھی خود ہی لگا لیں گے۔ محکمے کا فائدہ، جو وہاں سٹاف بیٹھا ہے ان کا فائدہ، اگر سارا کچھ عوام نے کرنا ہے، عوام کو سہولیات تو دے دو۔ یا جو سسٹم ہے جس میں چیزیں ایڈ ہونی ہے موٹر برانچ کی یا گاڑی ایڈ ہونی ہے وہ تو آن کر دو۔ اگر وہ ایک چیز جب اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ کلک ہی نہیں ہوتی۔ اب 14 روز گزر گئے ہیں، آپ لاہور شہر کی بات کر لیں، آپ پورے پنجاب کی بات کر لیں، یہاں لوگ خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب کاروباری لوگ بھی مشتاق صاحب اتنا نقصان ہوتا ہے، 1-2 دن بھی اگر آپ کا یہ کمپیوٹرائز سسٹم بند ہو جائے تو یہ 14 دن ہو گئے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے اس بات کی۔ کتنا انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کر دیا، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب میں دوسری طرف بات کروں پراپرٹی ٹیکس پر، تو پورے پنجاب میں مختلف دفاتروں میں جنریٹر دیے ہوئے ہیں، جب لائٹ چل جاتی ہے غیر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جنریٹر چلتے ہیں۔ اب جو سالانہ فنڈ آتا ہے وہ ہڑپ کیا جاتا ہے اور جنریٹر بند رہتے ہیں، تو لوگ بیچارے خراب ہوتے ہیں آ کر اپنے ٹیکس لینے کے لیے، اپنے پراپرٹی ٹیکس PD1 لینے کے لیے، اپنے معاملت کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے لوگ خوار ہوتے ہیں۔ تو آیا کہ کہاں جاتے ہیں جو فنڈ؟ ایکسپینڈیچر فنڈ ملتے ہیں، ایکسپیرین کے فنڈ ملتے ہیں، پٹرول کے فنڈ ملتے ہیں، گاڑیوں پٹرول فیول ہوتا ہے، یہ سارے آتے ہیں، کروڑوں کے فنڈ آتے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے نظام درم برم ہے، کہاں گیا وہ فنڈ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مشتاق صاحب، بڑی سچی کھری اور پورے سچ جو، کیونکہ ہم پورا سچ بولتے ہیں دکھاتے بھی ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب اس طرح کے حالات رونما ہو جاتے ہیں نا، کہ جب ایسے ویسے پچھلے
30 سالوں میں شاید اس طرح کے حالات جو ہے وہ نہیں ہو پائے، یا پچھلے 76 سالوں سے یہی سب چیزیں جو ہے وہ سنتے آئے اور دیکھتے آئے. پچھلے بہت پرانے اخبارات میں نے نکالے تو آپ یقین کریں اس میں بھی سب سے پہلے جو جنگ اخبار ہوتا تھا اس ٹائم وہ ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ جی آٹا اور چینی کا جو ہے وہ فقدان ملک میں، اور جو ہے وہ چینی چوروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس ٹائم یعنی کہ آج سے کچھ 30-40 سال پہلے کے جو اخبارات آپ دیکھیں تب بھی یہی سسٹم تھا، آج بھی یہی سسٹم ہے. محکموں میں اس وقت سے کرپشن ہے، آج بھی کرپشن ہے. سلسلہ نسل در نسل مزید بڑھ چکی ہے، مزید بڑھ چکی ہے، اس میں کمی نہیں آئی، مزید بڑھ چکی ہے. نسلوں کی نسلیں، باپ ریٹائر ہو جاتا ہے بیٹے کو لگا دیا جاتا ہے، بیٹا ریٹائر ہو جاتا ہے آگے سے اس کا بیٹا آ جاتا ہے. یہ کیا نسلی سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروا دیا گیا. باقی سارے کہاں جائیں گے ڈگریاں ہاتھ میں لے کے؟ آپ کسی سیٹوں پر بیٹھنے نہیں دیتے کیپیبل لوگوں کو، سنسیئر لوگوں کو جنہیں جابز کی ضرورت ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، محنتی لوگ ہیں. وہ سڑکوں پہ نشہ کر کے جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں، اپنی زندگیاں جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. جابز آپ کے پاکستان میں ہے نہیں، مہنگائی آپ نے جو ہے وہ لوگوں پر اتنی بھر دی ہے. IMF آپ سرکاری افسران سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھائی جو تمہیں اتنی مراد دی جاتی ہیں پہلے تم اپنی مراد بند کرو. IMF جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ غریب پر جو ہے وہ بوجھ ڈال دو. IMF سے قرضہ اٹھا لیا ہے تو ہم IMF کے جو ہے وہ غلام ہو گئے ہیں کہ IMF نے جو کہنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. اب اس میں IMF کہاں سے آ گیا مجھے بتائیں؟ یہ جی ہمیشہ ہم جو چیز ہوتی ہے وہ IMF پہ ڈال دیتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ ان کے محکمے جو ہے وہ اپنی کارکردگی صحیح نہیں انجام دے رہے، بڑے افسران جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار IMF ہے. یہ آتے ہیں 6 ماہ یا 1 سال کے لیے باہر ڈی جی یا سیکرٹری صاحبان جو آتے ہیں 1 سال یا 6 ماہ کے لیے، جب یہ اپنے معاملہ طے پا جاتے ہیں وہ عوام نے خراب ہونا ہے نا. انہوں نے خراب تو نہیں ہونا، لاکھوں روپے سیلریز ہیں، خراب تو عوام نے ہونا، پریشان تو عوام نے ہونا. بجلی کے بل فری ہیں، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں جو ہے وہ اس قدر ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. ان کے گھر میں ملازم فری ہیں، ہر چیز حکومت پاکستان افورڈ کر رہی ہے. ان کا پاکستان ہے یہ ان کا پاکستان ہے. چند بیوروکریٹس کا پاکستان ہے، یہ چند حکمرانوں کا پاکستان ہے، یہ چند سرکاری جو ہے وہ بڑے افسران کا پاکستان ہے. تو غریب آدمی یہاں پر کہاں پہ جائے؟ دیکھیں غریب آدمی مر رہا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. اپنی کارکردگی صفر ہے، اپنے محکموں کی کارکردگی 0 پہ آ چکی ہے. بالکل جو ہے وہ محکمے بند ہونے کے جو ہے وہ دہانے پہ کھڑے ہیں اور ان کی جو ہے وہ موجیں ختم ہی نہیں. ایک اور بہت بڑی اس محکمے کی خوبی ہے، بہت اچھی خوبی ہے، اور یقین مانے پتہ بھی نہیں چلتا بندہ بھرتی کیسے ہو گیا ہے. اب جب بندہ اس محکمے سے ریٹائر ہوتا ہے نا، جب ریٹائر ہوتا ہے پوری سروس کر لیتا ہے، اس کے بعد جعلی سرٹیفکیٹ لگا کر اس کا میڈیکل کا اس کا بیٹا آگے آ جاتا ہے. یہ 4 کیس ہم لوگوں نے پکڑے ہیں. 4 کیس آیا کہ جو لوگ ان کو جوائننگ دیتے ہیں، جو لوگ بھرتی کرتے ہیں وہ ویریفائی نہیں کرتے. اب وہ پوری سروس کے بعد ریٹائر ہو رہا ہے، پوری 40 سال سروس نے کی ہے. اس کے SOP کے تحت 40 سال تک ایک ہی بندہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا تو دوسرے کو کدھر موقع ملے گا؟ مختلف جگہوں پہ چلا جائے، ایک سیٹ پہ نہ بیٹھے، محکمے کے اندر مختلف سیٹوں پر چلا جائے. پوری سروس کرنے کے باوجود اس کے بعد اس کا بیٹا جعلی سرٹیفکیٹ میڈیکل لے کے 1 سال پہلے کے بنوا کے وہ بھرتی ہوتے ہیں. رول ہے ریگولیشن SOP 17 کے مطابق جب 1 سال رہتا ہو تو اس کا والد جو اگر بیٹے کو لگوانا چاہتا ہے وہ میڈیکل لیتا ہے. اگر پوری سروس کرتا ہے تو میڈیکل لے نہیں سکتا. وہ نہیں کیوں بیٹے کو لگوانا چاہتا ہے؟ ایک رول ہے نا، میں مانتا ہوں ایک رول ہے، ایک حکومت پنجاب کی طرف ہے، چلو باپ کی جائے بیٹا آ گیا، لیکن اس کے باوجود جعلی سرٹیفکیٹ پہ وہ پوری سروس کر رہا ہے. اب آگے جو بیٹوں کو لگوا رہا ہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ لے کے وہ لگوا رہا ہے. اس سیٹ کا حقدار کوئی اور ہے ہی نہیں. ایک ہی موروثی قسم کی سیاست چلتی ہے پاکستان میں، ایک ہی موروثیت کے جو ہے وہ افسران کی سیٹیں چلتی ہیں یہاں پہ. تو اس سے کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ مجھے بتائیں. ترقی تو روکی ہوئی ہے، ترقی کے آگے تو جو ہے وہ دیوار بن کر یہ لوگ خود کھڑے ہیں. پھر یہ کیسے کہیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک کے صف میں پاکستان شامل ہوگا؟ یہ تو ترقی جو جنہوں نے ممالک نے کی، جنہوں نے ہم سے بعد میں آزادی حاصل کی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بنگلہ دیش کو دیکھیں، ٹوٹ کر ایک حصہ بنا اور اب ایک جو ہے وہ کس طرح پورے دنیا میں جو ہے اپنا نام کما رہا ہے. آپ چائنا کو دیکھیں، آپ اور جو ہے وہ کنٹریز کو دیکھیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور پاکستان کو دیکھیں، اتنی معدنیات والا ملک، اتنے جو ہے وہ کام کرنے والے یہاں پہ لوگ، سب کا بیڑا غرق کرتے ہوئے صرف چند ایک جو ہے وہ لوگوں کو اپنے من پسند مرضیاں پرچیاں جو ہے وہ لگا کے پاکستان کے اداروں کا محکموں کا بیڑا غرق کر کے یہاں کمپٹیشن ہے، کرپشن کا کمپٹیشن ہے ہر محکمے میں. لیکن پنجاب ایکسائز کا جو کمپٹیشن ہے وہ ایک بہت بڑا بن چکا ہے. پہلے گزشتہ سالوں اگر دیکھا جو تو محکمے بہت بہتری تھی،
کچھ حالات ٹھیک تھے, عوام کو سہولیات فراہم کی جاتی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے, دوسرے ڈی جی سیکٹری جب چینج ہوتے جا رہے ہیں, نئے لوگ آتے جا رہے ہیں, تو مزید محکمہ جو ہے نا نظام در برم نظر آ رہا ہے ایسے ہی. تو اس میں مزید اگر ایسی حالات رہیں تو میں کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر یہ محکمہ بند ہو جائے گا. حکومت پنجاب کو ریونیو دینے والا ایک بڑا ادارہ ہے جو سالانہ اربوں میں ڈالر جاتے ہیں. کہ ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ اگر محکمہ ایکسائز موٹر برانچ بند ہو جاتا ہے تو ان کے کوئی زندگیوں پر, کوئی کسی کام پر کوئی فرق پڑے گا سوائے اس کے کہ کرپشن بند ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر ان کو فکر ہو تو یہ صورتحال پیدا نہ ہو. ان کو کوئی فکر نہیں ہے. آج یہ محکمہ ہے, کل کوئی اور محکمہ ہوگا, کل کوئی اور محکمہ. آپ ریلوے ملازمین کا کس طرح سے جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے, کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ تنخواہیں ابھی تک نہیں برباد ہو گیا, تباہ کر دیا. آپ کا ریونیو دینے والا بڑا محکمہ ریلوے کا, ریلوے لائنز جس ملک کی جو ہے وہ بہتری طور پر جو ہے یہ جو سسٹم ہوتا ہے سارا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے عوام کو جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کر رہے ہیں, تو اس میں جب آپ کی ریلوے لائنز ہیں, آپ کی جو ہے وہ جہاز کی سروس ہے, اور چیزیں جو اس میں آ جاتی ہیں, آپ کی آٹومیٹکلی پبلک سروس ہے جس میں وینیں بسیں چلتی ہیں, سب تباہی کا شکار ہیں. مجھے بتا دیں کہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانا ہمارا محکمہ ایسا ہے جو جی بڑا ریونیو جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں جمع کروا رہا ہے اور سارے افسران جو ہے وہ بڑی دل سے کام کر رہے ہیں اور افسران نے یہ اعلان کیوں نہیں کرتے سرکاری افسران کہ ہم اپنی مراد واپس دے رہے ہیں, ہم اپنی سیلری میں سے یہ پیٹرول ڈلوائیں گے, ہم اپنی سیلری میں سے بجلی کا بل دیں گے, ہم اپنی سیلری میں سے سب کچھ کریں گے. یہ اعلان کیوں نہیں سامنے آتا؟ یہاں ملک میں جو ہے وہ غریب آدمی ہی کیوں مرتا ہے, امیر آدمی کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچاتا؟ امیر آدمیوں کے تو گھروں میں بھی نہیں گھستے. یہ عوام کے ذمے میں ٹیکس ہے اور عوام ٹیکس دے رہے ہیں, اس کے باوجود ٹیکس لے نہیں رہے, ٹیکس کے ساتھ رشوت بھی دے رہے ہیں. اس کے باوجود عوام بنیادی سہولیات سے اور اپنے گاڑیاں رجسٹر کروانے سے محروم ہے. اب ٹیکس لے کیوں نہیں رہے؟ اب کچھ تو ان کو دو. اب ساری چیزیں ہم نے باہر دے دی ای سہولت پہ, وہاں سے کارڈ نکال لو گے, وہاں پیسے جمع کراؤ گے, وہاں کام کریں گے, تو کیا فائدہ؟ مقصود ایکسائز موٹر میں تو ختم ہو گیا. دیکھیے بڑا اس طرح بدحالی کا شکار ہو, افسوس ہوتا ہے. ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر ڈسکس کریں. آپ یقین کریں تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان کی یہ محکمے بنائے گئے تھے کام کرنے کے لیے. پاکستان کے ان محکموں کا مقصد تھا سرو کرنا, عوام کے لیے بنائے گئے یہ محکمے ہیں. کیوں آپ اپنے اعلیٰ افسران کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالتے ہیں, اسی والے کمروں میں ان کو بٹھا کے کیوں یہ چیزیں ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں کہ آپ یہاں کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ جو افسر شاہی والا حساب کتاب ہے یہ بند کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں؟ جب تک حکمران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے, یہ سرکاری افسران بھی جو ہے وہ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے. جب اوپر سے تبدیلی آئے گی تب ہی جو ہے وہ نچلے لیول تک جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوں گی. یہاں پر بڑی حکومتوں نے تبدیلیوں کے نعرے بھی لگائے, وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں. سیاست کرنے کے لیے بڑی تحمل, مزاجی اور برداشت اور حوصلے اور ہمت سے لڑا جاتا ہے. ایسے تھوڑی ہے تہس نہس کر دو, ریاست سے پنگے, اس سے وہ سب چیزیں تباہ برباد کر کے رکھتی. کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ پاکستان میں سٹیبل نہیں, کوئی ہمارا محکمہ صحیح کام نہیں کر رہا. موٹر برانچ ایک اہم محکمہ کہ جس میں اگر آپ کی گاڑی ہی رجسٹرڈ نہیں ہوگی, آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے کاغذات ہی مکمل نہیں ہوں گے, تو آپ کو ہر سڑک پر جگہ جگہ جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. ذہنی ٹینشن اور اذیت دینے کے لیے موٹر برانچ محکمہ ایکسائز بہترین کارکردگی کر رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹارچر کرتے چلے جاؤ. 6 ماہ سے سیٹوں سے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں, اعلیٰ سیٹوں سے, ای ٹی او سیٹوں سے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں, تو سیٹیں خالی پڑی. بہرحال بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لوں کہ فوری بات جو ہے وہ واپس آپ کو جوائن کرتی ہوں, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ہم اس پہ کریں گے کہ اپنی مرضیاں اور کاروائیاں کر رہے ہیں. شہر میں مردہ جانوروں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے, لوگ یہی کھا رہے ہیں. اب یہ کیا صورتحال ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں, لیکن بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا.